आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक शायर, एक अदीब और कलमकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो समाज का आईना बने। समाज की तामीर और तरक्की में कलमकारों का किरदार सबसे अहम होता है। ये और बात है कि आजकल समाज का आईना बनने वाले अदीब व शायर और कलमकारों की तादाद बहुत कम हो गई है। अलबत्ता जो लोग हैं वो एक जिंदा बागैरत समाज के लिए गनीमत हैं। उन्हीं में से एक नाम जम्मू कश्मीर की खाक से उठने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अदीब व शायर और कश्मीरी ज़बान के पासदार जनाब मजीद मसरूर साहब हैं। हमारी और आपकी खुशनसीबी कि एक बार फिर वो अदबनामा में आपके रूबरू हैं। अलबत्ता आज हम इस एपिसोड में उर्दू ज़बान व अदब की कम, समाजी और अखलाकी मौज़ूआत पर ज़्यादा बात करेंगे, चूँकि मुर्दा समाज को ज़िंदा करने के लिए या सोए हुए मुआशरे को बेदार करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम तहरीरी और तकरीरी तौर पर अपने समाज से मुखातब हों। और ये काम पूरी जाँफशानी के साथ जनाब मजीद मसरूर साहब करते आए हैं, जिसके नतीजे में उनकी एक किताब है परवाज़े शूर, जो मंज़र आम पर आ चुकी है। ये किताब हालिया दिनों में मंज़र आम पर आई है, इसलिए हम एक बार फिर से इस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। परवाज़े शूर में समाजी, अखलाकी और दीनी मज़ामीन को बड़ी खुश उसलूबी के साथ शामिल किया गया है, इस उम्मीद के साथ कि मुर्दा समाज को जिंदा करने में मदद मिल सके। मजीद मसरूर साहब की निस्फ दर्जन से ज़ायद किताबें पहले ही मंज़र आम पर आ चुकी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी बेशतर किताबें जो हैं कश्मीरी ज़बान में शेर व शायरी और अदबी खिदमात पर मुश्तमिल हैं। अलबत्ता ये उर्दू ज़बान में पहली और मुनफरिद किताब है जिसमें समाज को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। मजीद मसरूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और मुबारकबाद इसके लिए जो अहम तसनीफ़ आपकी मंज़र आम पर आई है। शुक्रिया कलीम साहब। किताब का नाम आपने परवाज़े शूर रखा है, इसलिए सवाल यहीं से बनता है कि क्या आज उम्मत मुसल्लमा या मुस्लिम मुआशरा जिसको शूरो आगे ही विरासत में मिली थी, आज वो लाशूरी की शिकार हो चुकी है? जी देखिए, जहाँ तक मेरा अदबी सफ़र है, मैं कश्मीरी ज़ुबान का शायर हूँ, कश्मीरी ज़ुबान का लेखक हूँ। अब तो चूँकि इस साल मैंने कोशिश की इंशाअल्लाह कि मैं उर्दू की तरफ जाऊँगा। परवाज़ शूर जो आपके हाथ में भी है, मेरे सामने भी है, इसमें मैंने समाजी, इखलाकी और दीनी मज़ामीन इनकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दी है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाएगा इल्म तो इल्म है, माशाअल्लाह इल्म एक मशल है, लेकिन इल्म के साथ साथ अदब होना लाजमी है। जहाँ अदब हो वही इल्म चलता है, आगे बढ़ता है। जहाँ इल्म हो अदब ना हो वो बेकार है। इस ज़िमन में मैंने सोचा कि चलिए इस साल हम उर्दू की एक किताब लाएंगे हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पढ़ने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। मैं ये नहीं कहूँ कि उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, मैंने सिर्फ इसलिए ये मज़ामीन, ये मेरी किताब में 34 मज़ामीन हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि याददाश्त मिले। वरना तो माशाअल्लाह हमारी कौम, हमारे लोग ज़हीन हैं, काबिल हैं, ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन कभी कभी कोई छोटा इंसान, मेरा जैसा छोटा इंसान भी काम आता है। तो आपने भी परवाज़ शूर मेरी किताब देखी होगी। इसमें मैंने मुख्तलिफ मज़मूनों पर थोड़ा सा तशरीह किया है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है या जो हमारी नौजवान नस्ल है, ताकि अल्लाह के करम से उन तक ये पहुंच जाएगी और वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ इस किताब को पढ़े और ज़रूर इससे कुछ न कुछ फ़ायदा उनको मिले। जी, आपकी किताब में कई सारे मौज़ूआत का अहाता किया गया है, अखलाकियात का जिक्र किया गया है, और आप नई नस्ल की बात कर रहे थे। अखलाक के मौजू पर जो आपने तहरीर लिखी है, अखलाक की अहमियत पर उसमें रोशनी डाली गई है, मैंने पढ़ी हो। आज के समाज को अगर आप बारीकी से देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अखलाकियात को हमने और हमारे समाज ने नाम निहाद तरक्की, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर दफन कर दिया है? क्या मैं इस मौक़िफ़ में सच हूँ? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इखलाक जो है ये एक अजीम नेमत है। हर मज़हब ने इस पर ज़ोर दिया है, ख़ासकर दीन इस्लाम जो है, नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार इखलाक पर ज़ोर दिया है। इखलाक क्या है? इखलाक तो ये है कि हम जिससे हम बात करेंगे, जिससे हम उठेंगे, जिससे हम बैठेंगे, हम उसको इखलाक से पेश आए और उसको अपने से बाला समझे। यही इखलाक है। इखलाक ये है कि हम बड़ों की कदर करें। इखलाक ये है हम समाज में वो बात कहें जिससे समाज को कोई फ़ायदा हो। इखलाक ये है कि हम नरम दिली से, नरम तबीयत से, मुखलिसाना, मिलनसार बनकर
اپنے کسی سے جس سے ہم بات کرتے ہیں اس سے بات کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا اخلاق بھی نہیں ہے؟ یہ سب سے عظیم چیز ہے. جس کے پاس خلق عظیم ہو وہ اعلیٰ انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے، دیکھیے خلق، ہم دو آپس میں بات کرتے ہیں، اگر ہم اخلاق سے بات کریں گے، ادب سے بات کریں گے، ضروری جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ضرور سمجھے گے کہ اخلاق کچھ ایسا چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ بلند بن جاتا ہے. صحیح. اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے سے بھی اچھی طریقے سے پیش آنا، بڑوں کی تو ماشاءاللہ بات ہی نہیں. خاص کر ہم نے اپنے گھر میں ماں باپ، بچے، بیوی، جو بھی گھر میں ہے، ان سے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے بہت ہی عمدہ بات کی. سوال یہی ہے کہ جس اخلاقیات کا ذکر کر رہے تھے وہ ایک انسان کے اندر تب جا کر کے آپ دیکھ پائیں گے جب اس کی تربیت صحیح سے ہو. بچوں کی نشوونما پر بھی آپ نے خاص طور سے اس میں ذکر کیا ہے، تربیت کو لے کر کے ذکر کیا ہے. آج والدین اپنے بچوں کے خرافات پر، یہ میں لفظ جو ہے جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں چونکہ میرا تجربہ ہے اور میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، والدین اپنے بچوں کے خرافات پر آج خوش ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کی تصحیح کی جائے، ٹوکا جائے، روکا جائے، صحیح تربیت کی جائے. غلط تربیت کے آج جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس میں صحیح تربیت اور غلط تربیت کے بیچ کی لکیر کو لوگوں نے مٹا دیا ہے. کیا یہ تبدیلی اچانک ہوئی ہے یا پھر اس کے لیے پیچھے بھی وقت لگا ہے اور اس کے محرکات وغیرہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نشو نما ہے بچوں کا، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، وہ ہمارے گھروں میں ہیں. ہم نے ان کو وہ راستہ دکھانا ہے جس سے وہ اپنے منزل ضرور حاصل کریں گے. جو ہمارے بچے ہیں، کہا جاتا ہے اگر آپ کو کسی کے بارے میں دیکھنا ہے، کسی کے بارے میں کچھ معلومات کرنا ہے، معلوم کرنا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اسے بات کیجیے، اس کے گھر کی طرف دیکھیے، اس کا سٹیٹس دیکھیے. اگر اس کا گھر ماحول سے اچھا ہے، اس کے گھر کا ماحول اچھا ہے، وہ اچھا ہے، اس کے بچے ہیں، ضرور یہ سمجھے کہ جو اس کی آنے والی نسل ہیں، جو اس کی گھر میں نسل ہے، وہ ضرور انشاءاللہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے والدین ہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہم والدین کی قدر نہ کریں تو ہمارا جینا خاک ہے. پھر مرنے کی تو الگ بات ہے، وہاں تو حساب ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھنا چاہیے. اور والدین جو ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ دن میں برابر نظر رکھے اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹوں پر. کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں بڑی مصیبت ہے منشیات. اس کا حوالہ، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں ہم نے ڈنڈا ہاتھ میں نہیں اٹھانا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ہم نے پیار سے اپنے بچے کو سمجھانا ہے. کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو جو بھی سمجھایا جائے گا وہ اس کے ذہن میں رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی یونیورسٹی ماں ہوتی ہے. دیکھیے، اگر ہماری ساری ذمہ داری ہمارے ماؤں پر ہے کہ وہ اپنے بچے کو ابتدا سے ہی ایسا اخلاق سکھائے، ایسا طریقہ سکھائے، ایسے پرورش کرے تاکہ جو آنے والا دن ہو، جو آنے والی گھڑی ہو، وہ اس کے لیے بہترین بن جائے. یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے والدین بچوں کی طرف مکمل نگاہ رکھیں. کیا والدین آج کل ایسا کرتے ہیں؟ آپ کے اپنے تجربات کیا ہیں؟ میرے تجربات تو منفی میں ہیں، لیکن آپ اپنے تجربات بتائیں جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت ماؤں کی ذمہ داری. آپ کا جو آپ نے فرمایا تو بجا فرمایا. اس میں تو ضروری بات ہے، اس میں وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نگاہ 24 آورس اپنے بچوں پر رہتی ہے. لیکن کچھ ہم نے یہ دیکھنا ہے سماج کیا ہے، سماج کیا کہتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس پر بالکل غور کریں تو خاص کر والدین پر یہ زبردست ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے گھر کو دیکھے، اپنے گھر کو قابو میں رکھے اور اپنے بچوں پر مکمل نظر رکھے. کیونکہ سب سے ذمہ داری والدین پر ہے. بچہ تو بہرحال بچہ ہی ہوتا ہے.
آپ کی کتاب چونکہ 33-34 مضامین اس میں شامل کیے ہیں آپ نے، اور ہر مضمون اپنے آپ میں اہمیت کے حامل ہے، ہر ایک پر بات کی جا سکتی ہے اور طول طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم چند مختص کر کے کچھ چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے جو زیادہ کارآمد یا مفید ثابت ہو سکے ہمارے ناظرین کے لیے۔ مادری زبان پر آنا چاہیں گے، مادری زبان کے حوالے سے خاص طور سے اپنے اس میں ذکر اردو زبان کے بارے میں، اردو زبان کی بھی، چونکہ مادری زبان اب تک کے کچھ لوگ یہ مانتے تھے اردو دیکھیے زبان، حال ہی میں ہمارے بہت سارے پروگرام ہوئے، محفل مشاعرہ جموں میں ہوئے، ہم نے وہاں ہر ایک زبان کو موقع دیا، چاہے گوجر ہو، پہاڑی ہو، پنجابی ہو، ڈوگرا ہو، اردو ہو، کشمیری تو ماشاءاللہ کشمیر کی بات ہی نہیں، سبوں کو ہم نے موقع دیا۔ ہمارا کام ہے، ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے اپنے ادیب و قلمکاروں کو، ہم ان کو بلائیں گے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے، کبھی وقت کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آج کل داستانوں کی ضرورت کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ آج کل ہم نے ایسی شعر لکھنے ہیں، ایسی کتابیں لکھنی ہیں جس میں میسیج ہو، جس میں یہ ہو کہ ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جان ایف کینیڈی، وہ کہہ رہے ہیں آسک ناٹ what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم قوم ہمیں کیا دے رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ اس میں یہی حال ہے کہ جو ہماری زبانیں ہیں، ہماری پہچان جو ہیں وہ ہماری زبانیں ہیں، چاہے اردو ہو، انگریزی ہو، کشمیری ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس قوم کی پہچان اس کی زبان ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی زبان ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ قوم ہی ختم ہو گیا۔ اگر زبان زندہ رہی تو ضرور، اگر ماشاءاللہ زبان زندہ رہی، یہ سمجھ لو کہ قوم زندہ ہے۔ اردو کی جب تک ہم بات کرتے ہیں، جتنا ہونا چاہیے اردو کے لیے، میں تو اردو کا شاعر نہیں ہوں، لیکن جہاں تک اندازہ لگاتا ہوں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے شاعر ہیں، نونحال ہیں، وہ اردو میں بہت لکھتے ہیں، لیکن جو محکمہ ہے، جن کو اس کے ساتھ واسطہ ہے، ادب کے ساتھ واسطہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے۔ اگر ہم ان کو سامنے نہیں لائیں گے تو ضرور ان کا جو، میرا مطلب ہے ان کی جو شاعری ہے، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی قابلیت ہے۔ یہ ضروری ہے، ہم مشاعرے میں 10 لوگوں کو لائیں گے، ضروری بات نہیں کہ 10 کے 10 برابر شاعر ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر 6 ہو، 4 جو ہوں گے وہ ان سے سیکھیں گے۔ گلستان نے آج تک اپنے پلیٹ فارم کو 571 شعراء کو لایا۔ یہ پروگرام چل رہا ہے سپٹمبر 2017 سے، لیکن اس میں ایسے بھی شعراء ہیں جن کو اپنے گھر میں بھی اپنے بچے یہ نہیں جانتے کہ یہ شاعر ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو لایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا کلام بلند ہو، نہیں، بلکہ یہ ہے، کوشش ہے۔ آج اگر میں مشاعرے میں آؤں گا تو میں سیکھتا ہوں کہ یہاں کیا ہے، کل میری جو غزل ہوگی یا کوئی اور کچھ نظم ہو، کچھ ہو، تو وہ انشاءاللہ ضرور اچھی ہوگی۔ کب یہ ممکن ہے؟ جب موقع دیا جائے گا، جو ہماری یوتھ ہے اس کو موقع دیا جائے، جو ہمارے محکمہ اس سے وابستہ ہے، ان سے میری پھر ایک بار گزارش ہے کہ وہ اپنے یوتھ کو، جو ہمارے قلمکار ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، نثر لکھتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ گویا آپ اپیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو سرکاری محکمہ یا پھر غیر سرکاری، نیم سرکاری ادارے ہیں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے، وہاں منصفانہ انداز میں باضابطہ طور پر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، خاص طور سے نئے قلمکاروں کو لے کر کے، چونکہ ہم نے کئی اس پہ 70-72 ایپیسوڈ ہم نے نکال دیا ادب نامے کے، اس میں کشمیر کے نوجوان شاعروں کو بھی، ادیبوں کو بھی ہم نے جگہ دی۔ ان کی شکایت یہی رہی کہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ کیا چند بڑے لوگ ہیں جو آگے قابض ہیں وہ موقع نہیں دے رہے ہیں، یا پھر سرکاری سطح پر جو ادارے ہیں وہاں ایماندارانہ کوشش نہیں ہو رہی ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نے ان کی دل کی بات یہاں پر کہی۔ اگر یہ ہے، دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ جب ہم پروگرام کریں، جب ہم گلستان پر، میں گلستان کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں کوارڈینیٹر ہوں یہاں پر، جب ہم یہاں شعراء کو بلائیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ جو یوتھ ہے، کل جو آنے والی نسل ہے، کل جو یہ چلتی دنیا ہے، اس میں یوتھ کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میری تو اب بات چلی گئی ہے، مجھے بار بار اب یہاں ایوان میں نہیں آنا چاہیے، مجھے موقع دینا ہے اپنے نونحال کو، تاکہ اس کا سوچ بڑھ جائے اور یہ سیکھے گا کہ ادب کیا ہے۔ ان میں ماشاءاللہ وہ بڑے قابل ہیں، وہ اسکالر ہیں، لیکن آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا تو ماشاءاللہ میں نے دل کی بات کہی۔ اسی طرح اگر ہم ان کو بلائیں گے تو وہ ضرور دل کی بات کہیں گے۔ اگر نہیں، یہ ضروری سرکاری محکمے ہی نہیں بلکہ جو ہمارے نجی محکمے ہیں، جیسے گلستان ہے، باقی اور کچھ ہیں، ان کو بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں،
وہ ان کو بلائے. اسکول جو ہمارے کالج ہیں, ہمارے ڈگری کالج ہیں, آل دو یونیورسٹیز ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو وہاں پر موقع دیا جائے, اویئرنیس کم ہونے چاہیے تاکہ ہر کوئی اپنی بات کہے گی. یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی بڑا شاعر ہو, لیکن جب انسان کسی میدان میں آتا ہے دھیرے 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 وہ اپنے منزل پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے, اس میں ہم نے ان کو موقع دینا ہے. اگر ہم ان کو موقع نہ دیں وہ کب آئیں گے ہمارے اسٹیج پر؟ ظاہر ہے جموں کشمیر انتظامیہ کے سامنے آپ نے دل کی بات اور خاص طور سے نئے قلمکاروں کے دل کی بات رکھی ہے. امید کرتا ہوں کہ دل کی بات سن لی جائے گی, چونکہ ان کے فیوچر کا, اور نہ صرف ان کے فیوچر کا بلکہ ایک زبان کے, ایک تہذیب کے فیوچر کا معاملہ ہے اور اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. مجید مسعود صاحب کچھ اور موضوعات کو شامل کریں گے, چونکہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ پر بھی آپ نے بات کی ہے. ظاہر ہے آج میڈیا پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان پر طرح طرح کے جو لیبل لگائے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کی حقیقت سے آپ واقف ہیں. لیکن جموں کشمیر میں ذرائع ابلاغ پر عوامی بھروسہ کیا اب بھی قائم ہے؟ دیکھیے, اس میں ہم دونوں ذمہ دار ہیں. ہم مطلب ایک ذرائع ابلاغ, دوسرے ہم لوگ. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اخبار روز آتا ہے, ہم پڑھتے نہیں. کتابیں نئے نئے روز آتے ہیں, ہم پڑھتے نہیں. اگر ہم کتاب پڑھیں گے, اخبار پڑھیں گے تو ضروری ہماری آنکھ کھل جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں نیٹ پر کتنے لوگ ایسا لکھتے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے نوجوان شعراء کیسا کلام اپنا اس پر لکھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میری ان سے بھی گزارش ہے وہ کتاب پڑھیں, وہ بڑے شاعروں کا کلام پڑھیں, وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بات چل رہی ہے جہاں تک ہمارے دوردرشن ہیں, ریڈیو, یہ آکاشوانی ہیں, یہاں پر موقع دیا جاتا ہے. کبھی تو بیچ میں یہ 2019 میں وہ کووڈ کی بات ہوئی تو حالات تو تھوڑے بہت اس میں پریشانی ہوئی. لیکن اب میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, جیسے میری بات کوئی برا نہ سمجھے, جیسے گلستان نے اپنا پلیٹ فارم رکھا, سب کو موقع دیا, پھر تو مقدر کی بات ہے کون آیا کون نہ آیا, لیکن ہم نے ہر وقت ہر کسی کو مدعو کیا. ایسے ہی نہیں, ہمیں کیا پتا کون شاعر ہیں کون ہے, لیکن ہم نے اپنا نمبر دیا. جس کسی کو اس پروگرام میں شوق ہے کام کرنے کا, اپنا کلام سنانے کا, اس سے گزارش ہے کہ وہ اس نمبر پر ہم سے بات کرے. اسی طرح میں چاہتا ہوں جو ادارے ہیں وہ بھی, آج مجھے بلایا گیا, کل کسی اور کو بلایا جائے, پرسوں کسی اور کو بلایا جائے. اگر روز مجھے ہی بلایا جائے, روز چند لوگوں کو ہی بلایا جائے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارے آنے والی مستقبل ہے ادب کی دنیا میں خراب ہو جائے گی. کیونکہ جو ہمارے نوجوان ہیں جب تک ہم ان کو موقع نہیں دیں گے تب تک ہمارا ادب ادھورا ہے. ظاہر ہے ادب کے لیے نئی نسل کو خاص طور سے اس کی آبیاری اور ان کو مواقع ان کے لیے ضروری ہے. اور انتہائی اہم بات یہی ہے کہ جو نئی نسل ہے, اگر آپ اپنی زبان کو, اپنی تہذیب کو, اپنے سماج کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, بچائے رکھنا چاہتے ہیں, تو نئی نسل کو موقع دیجیے ہر شعبے میں, اردو زبان ہو یا کشمیری زبان ہو یا کوئی. لیکن نئی نسل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے منشیات سے دور رکھیں. منشیات کے حوالے سے مجید مسعود صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, ان کی تحریر پڑھنے لائق ہے اس کتاب میں. آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. لیکن مجید مسعود صاحب, ہم سوال وہی منشیات کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ منشیات جموں کشمیر کی نئی نسل کو تباہی میں قریب قریب دھکیل چکی ہے. روزانہ ہم 2 4 5 ایسی خبریں پڑھتے ہیں یا بتاتے ہیں اپنے ویورز کو کہ جموں کشمیر کے فلاں علاقے سے وہاں سے ڈرگ پیڈلرز گرفتار ہوا, 4 5 2 3 اس طرح سے سب نئی نسل کے ہیں, نئے نوجوان نسل کے ہیں. یہ گرفتاریاں کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں. اس پر آپ نے کھل کر لکھا ہے. آج سمجھنا یہ ہے کہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا کہ جموں کشمیر کی پہچان ایک زمانے تک, حالانکہ خرابی پہچان جوڑی گئی ہے, اگر آپ موسم یا قدرتی جو تحائف ہیں یا قدرتی جو وسائل ہیں اس کو چھوڑ دیں تو ملیٹنسی سے جوڑ کر کے جموں کشمیر کو دلی نے پیش کیا ہے, اب منشیات سے جوڑ کر دلی پیش کر رہی ہے. یہ زخم ناسور کیسے بن گیا اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے الحمدللہ میری اس کتاب میں ایک مضمون ہے, بہت بڑا مضمون ہے منشیات پر. جہاں تک منشیات کا سوال ہے, ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے یہ ایسا ہوا, یہ ویسا ہوا, یہ ایسا ہوا. اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں, ہمارے بچے بھی ذمہ دار ہیں. میں نے پہلی عرض کیا, اگر آپ کا کوئی حق بنتا ہے ہم آپ کو وہ حق دیں گے, ضرور آپ خوش ہو جائیں گے, آپ مطمئن ہو جائیں گے. اگر کوئی حق آپ کا بنتا ہے آپ کو وہ نہیں ملے, ضروری آپ کے ذہن میں پریشانی جنم لے گی. اس لیے جو منشیات کا معاملہ ہے, اخلاق جب دیکھا جائے گا, حسن اخلاق بھی یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے, منشیات سے ہم دور رہیں.
جہاں تک دیکھا جائے گا اسلام نے اس پر بہت پابندی لگائی ہے. پھر بھی ہمارے بچے کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری ذمہ داری بھی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, ان لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے جو سماج میں آگے ہیں, جو سماج میں ہمارے بزرگ ہیں, جو سماج میں ہمارے اسکالر ہیں, ان پر بھی ذمہ داری ہے. میں نے بارہا کہا کہ کیوں نہ ہم ڈگری کالجوں میں, بڑے بڑے ایوانوں میں سیمینار بلائیں گے جس میں ہم اویئرنیس دیں گے کہ آخرکار یہ منشیات کون کیسی بڑی بیماری ہے. اگر اس کے لیے سیمینار ہو جائے سرکاری سطح پر, نجی سطح پر, تو میں ضرور مانتا ہوں کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل دھیرے دھیرے یہ منشیات کی جو بدعت ہے یہ ضرور ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گیٹ ٹوگیدر اپنے بچوں کو سمجھانا ہے, ان کو درس دینا ہے. جو ہمارے شعراء ہیں, ادیب ہیں, قلمکار ہیں, ان کو اس معاملے پر یعنی منشیات پر لکھنا ہے, شعروں میں لکھنا ہے, نثر میں لکھنا ہے, نظم میں لکھنا ہے, تاکہ ہماری جو قوم ہے, ہماری جو نئی نسل ہے, ہماری جو اس وقت چل رہی ہے نسل, ان کو احساس ضرور انشاءاللہ ملے گا. امید کرتے ہیں کچھ ایسا ہی ہو. ایک اور مضمون کی طرف بڑھیں گے. ماں کے حوالے سے آپ نے بہت ہی قیمتی بات لکھی ہے اور اس میں بتایا ہے آپ نے کہ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ بڑی حقیقت ہے, اس سے کسی بھی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک دوسری حقیقت ہے جس کو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہندوستان میں اولڈ ایج ہوم کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے. اولڈ ایج ہوم میں کون لوگ جاتے ہیں؟ ظاہر ہے بزرگ جاتے ہیں, وہ کسی کی ماں ہوں گی, کسی کے باپ ہوں گے. یہ اولڈ ایج ہوم کا جو کنسیپٹ آیا ہے, جو مغرب سے آیا ہے, اور جس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کشمیر میں ایک بھی نہیں ہے, لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی تصویر وہاں بھی دیکھنے کو ملے. سوال وہی ہے کہ آج والدین میں خاص طور سے ماں کی اہمیت و افادیت کیا لوگوں تک, نئی نسل تک پہنچائی نہیں گئی, نئی نسل کو سمجھا نہیں پائے, خود والدین نہیں سمجھا پائے, یا پھر جو سماج میں وہ عمرہ, وہ علماء کرام, وہ دعوت دین کا کام کرنے والے علماء کرام جن کی یہ ذمہ داری تھی بتانے کی کہ والدین کی اہمیت کیا ہے, ان کی ضرورت کیا ہے, ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے, اخلاقیات کے طور پر والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے, اور والدین کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, کیا ذمہ داری ہے ایک بیٹے کے اوپر اپنے والدین کے لیے. یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں نئی نسل کو نہیں بتائی گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے, یا پھر کچھ اور معاملہ ہے؟ حسن اخلاق میں پہلے جب دیکھیں گے حسن اخلاق کیا ہے, ایک تو ضروری ہے کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یا میں قرآن بھی کہتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے, والدین جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے. ہم نے ہر خاص کر بڑھاپا میں دونوں ملے, ماں باپ یا دونوں میں ایک ملے, ہم نے اب بھی نہیں کرنا ہے اس کی بات کا. جو وہ کہے گا ہم نے لبیک کرنا ہے. صرف ایک جگہ ہم نے اس کو کہنا ہے, اگر وہ کہے گا کہ ماشاءاللہ خدا دو, ہم نے کہا نہیں, خدا ایک ہے. باقی جو ماں باپ کہے. مجھے ایک یہ منور رانا کے ایک شعر یاد آیا, جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. یا میرا ایک کشمیری شعر ہے, گلاب سری ہیچے میں ملیاز ماجز خوشبو لبوم نے کنمز. یعنی میں بازار گیا تو میں نے سارے گلاب خرید کے لائے, لیکن جب میں ان کو سوگا مجھے ماں کی خوشبو نہیں ملی ان سے. یہی تو ماں ہے. یہ تو ماں وہ چیز ہے جس سے کہا گیا ہے, اللہ نے کہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تک یہ بات فرمائی ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. اتنا ہی نہیں, اور اس جنت کا دروازہ باپ ہے. لہذا اس بات کو ہم اگر ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے, صرف اتنا سمجھیں گے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت, باپ جنت کا دروازہ ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے. جو ہمارے پروگرام سنتے اس وقت ہمارے دوست ضرور اس میں نونہال بھی ہوں گے, ان سے میری گزارش ہے وہ سمجھے والدین کا کیا رتبہ ہے, والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہم نے پیش کرنا ہے, اور والدین کی تربیت داری. قرآن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ والدین کا ان کی فرمانبرداری کرو, یہی تو آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے, بہت بڑی عبادت ہے. صحیح بات. والدین کے بعد استاذ کی طرف آئیں گے, چونکہ کسی بھی قوم کے معمار کے طور پر استاذ کو دیکھا جاتا ہے. نئی نسل کی آبیاری میں ایک ٹیچر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن آج جس طرح سے ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں تباہ ہوا ہے, نئی نسل تباہ ہوئی ہے, کیا ہم ایک سوال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھانا نہیں چاہیں گے اساتذہ کے اوپر؟ چونکہ انہوں نے اگر اس انداز میں تربیت کی ہوتی, ٹریننگ دی ہوتی جس کی ضرورت ہے ایک زندہ سماج کو, ایک باغیرت سماج کو, اگر وہ ٹریننگ مل گئی ہوتی تو تصویر ایسی نہیں ہوتی جیسی آج ہم معاشرے کی دیکھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے آپ کا حقدار, آپ کی تابعداری کا حقدار آپ کے والدین ہیں, اور اس کے بعد آپ کے استاد. آپ نے استاد کی بات یہاں پر چلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا پر حکومت کی,
تو اسے کہا گیا یا عمر آپ کے دلی مبارک میں کوئی ایسا شوق باقی مت رہا؟ تو انہوں نے جواباً کہا کاش میں مدرس ہوتا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کاش میں مدرس ہوتا ہے. یہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں اپنے استادوں کے لیے، کیونکہ جو ہمارے استاد ہیں وہی ہمارے پہچان ہے. اگر ہم نے قوم بنانی ہے، اگر ہم نے قوم کو آگے بڑھانا ہے، تو اس میں سب سے اعلیٰ رول ہمارے استاد محترم کا ہے. کیونکہ استاد اگر دیکھا جائے کہ استاد جو ہیں وہ قوم کی پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے قوم کی. ان سے کہا گیا ایک بار ہٹلر سے تیسری جنگ میں کہا گیا یا دوسری مجھے پورا یاد نہیں کہ جو ہم جنگ لڑتے ہیں اس میں ہمارے اچھے لوگ ضائع ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم جنگ بند کریں گے. لیکن ہٹلر جیسے آدمی نے جواب دیا، جواباً کہا نہیں، اگر ہمارے پاس کچھ استاد ہیں ان کو کہیں پر رکھو، جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ان کو سامنے لاؤ، وہ نئے لوگوں کو پیدا کرے. یہ تو استاد کا رتبہ ہے، یہ تو استاد کا مقام ہے. لہذا استاد جو ہماری قوم کی پہچان ہے، ان کو یہ چاہیے کہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کو بھی قوم کے لیے ایک پہچان بنائے. سوال ایک میرا مولانا انور شاہ کشمیری کے حوالے سے ہے، چونکہ بہت ساری تحریریں ان کے اوپر، بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں، آپ نے بھی اس پر واضح شعور میں ان کا ذکر کیا ہے. ہم وجہ جاننا چاہیں گے، چونکہ پوری دنیا ان کی شخصیت سے، ان کی خدمات سے واقف ہے. آپ نے خاص طور سے اسے یاد کیا ہے، آپ بتائیں گے وجہ اس کے پیچھے؟ مولانا انور شاہ لولابی علیہ رحمہ دنیا کے عظیم انسانوں میں سے ایک ہے. مولانا انور شاہ لولابی جہاں تک ہم انہیں دیکھیں گے کتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، لیکن جو ان کو ملنا چاہیے، میری نظر ہے، میں یہ نہیں کہوں گا سبوں کی رائے یہ ہوگی، جو ان کو ملنا چاہیے کشمیر میں کشمیر جموں کشمیر کی بات کروں گا، ایسا ان کو ملا نہیں. کیونکہ یہی لوگ ہمارے راہ مشعل بن کے آتے ہیں، جن میں علامہ انور شاہ لولابی ہیں. انور شاہ لولابی کے بارے میں دنیا کے تمام علماء، ادیبوں، قلمکاروں، مفکروں نے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اپنے تاثرات بیان کیے. اس علامہ اقبال کی میں یہاں پر ذکر کروں، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ آج دنیا کی لائبریری بند ہو گئی. یہ تو علامہ کا درجہ ہے، لیکن کیوں نہ اس کو ایسا درجہ ملے گا جس کا وہ حقدار ہے. ان کی جو کتابیں ہیں، ان نے جو کچھ لکھا ہے، میری گزارش ہے علم کے اداروں سے کہ ان کو آگے لائے، کیونکہ ان کی مسیج جو ہے وہ ہمارے لیے راہ مشعل ہیں. اگر ہم ایسے عظیم لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں، ایسے عظیم لوگوں کو نہیں پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پڑھنا بیکار ہے. صحیح ہے. مجید مسرور صاحب بہت بہت شکریہ. موضوعات چونکہ بہت ہیں، وقت بھی بہت چاہیے ہوگا اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن فی الحال ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے. امید کرتے ہیں کہ جو باتیں جناب مجید مسرور صاحب نے پیش کی ہے وہ آپ کے دلوں تک پہنچے، ہمارے سماج میں کارآمد ثابت ہو، اور ہمارے سماج کی جی بالکل جی. حال دل کس کو سناؤں جی کون ہے واقف میرا، حال دل کس کو سناؤں کون ہے واقف میرا، راز دل بس راز ہیں اظہار کے قابل نہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ مجید مسرور صاحب، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اس انٹرویو سے اور اس انٹرویو کے دوران جو قیمتی باتیں پیش کی گئی ہیں ہمارے سماج کے کام آئیں گی. اسی امید کے ساتھ اس ہفتے کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان رحمت کریم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.